एजुकेशनल पैनारामा की तरफ से खुश आमदीद। आज हम इंतहाई एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं और वो इशू है डिप्रेशन का। इस वक्त यूएनओ ने डिप्रेशन को एक बाकायदा डिजीज के तौर पर तस्लीम कर लिया है और उन कंट्रीज की रैंकिंग भी जारी कर दी है जहां बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। एक सवाल पैदा होता है कि डिप्रेशन जिसका शिकार इस वक्त दुनिया हो चुकी है, क्या ये कोई एक्सटर्नल इशू है, बैरूनी हालात की वजह से है, या कोई इंटरनल इशू है? अगर हम तारीख आलम पर निगाह डालें तो जितनी लग्जरीज, सहूलियात, कंफर्ट्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, ना ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, ना दीगर मामलात जिंदगी की कोई कमी बेशी का सामना है। चीजें इंतहाई फरावानी से मौजूद हैं, एक्सेस में मौजूद हैं, लेकिन असरे हाजिर का इंसान डिप्रेशन का क्यों मरीज है? डिप्रेशन पर तहकीक करने वाले माहिरीन ने इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ओवर थिंकिंग है। बैरूनी हालात भले साजगार हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर इंसान उबल रहा होता है। तो आज हम इस टॉपिक की तरफ और इस पर फोकस करना चाहेंगे, और वो है कि हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है? ओवर थिंकिंग से बचने के तरीकों पर गौर करने से पहले हमें जिस बात का इल्म होना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज थॉट। थॉट क्या चीज है? अच्छा, हमारी बॉडी में दो किस्म के एक्शन होते हैं, एक वॉलंटरी होते हैं और एक इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी होते हैं जैसे बाजू का उठाना, चलना, बोलना। कुछ एक्शन इनवॉलंटरी हो रहे हैं, जैसा दिल का धड़कना, जैसा फेफड़ों का सांस लेना, जैसे गुर्दों की यूरिनेशन करना। ये वो अफआल हैं जो हमारी सोच के ताबे नहीं होते, यानी कुछ अमल बगैर इरादे के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं हमारी बॉडी में, और कुछ अमल जो हैं वो इरादे के साथ होते हैं। अच्छा, थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग के अगले हिस्से यानी सेरिब्रम में ये होने वाला वो अमल है जो ऑटोनोमस है तकरीबन। इसकी शिद्दत बढ़ाई जा सकती है, इसको मुकम्मल तौर पर स्टॉप नहीं किया जा सकता। दुनिया के कसीर मोटिवेशनल लेक्चरर जो हैं वो लोगों को इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि सोच को बंद कर दो। याद रखें, सोच को कभी बंद नहीं किया जा सकता। सोच का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है और नेगेटिव सोचों से बचा जा सकता है। सबसे पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सोच वो अमल है जिससे ये सारी तरक्की वाकई हुई है। तो लिहाजा हमें सोचों को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, एक है पॉजिटिव थॉट्स और एक है नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स तरक्की इंसान की ज़ामिन है, खुशी इंसान की ज़ामिन है, और नेगेटिव थॉट्स तनज़्ज़ुली इंसान, डिप्रेशन इंसान के जिम्मेदार हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात का इदराक होना चाहिए कि थॉट प्रोसेस को स्टॉप नहीं किया जा सकता। फिर थॉट प्रोसेस के साथ क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, लव योरसेल्फ। अगर आप यूरोप पर निगाह डालें तो उनके यहाँ एक मूवमेंट आई थी रेनेसांस, और रेनेसांस में जो सबसे मरकजी नुक्ता था वो ये था कि एक्सटर्नल फोर्सेस को छोड़ो, अपनी जात से प्यार करना सीखो। यही वजह है कि इंग्लिश में उन्होंने आई को जमा, जिस तरह हम दूसरे को एहतरामात देते हैं कि आप तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा आपके प्यार का मुस्तहक आपकी जात है। आई शुड लव माई सेल्फ, मुझे अपनी जात से सबसे ज्यादा प्यार करना। तो ये इसलिए आई को स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल मकाम, स्पेशल हैसियत दी गई और आई एम इस्तेमाल किया गया, आई को जमा के तौर पर प्रोनाउन के तौर पर लिया गया। तो याद रखें कि सबसे बड़े दोस्त भी आप अपनी जात के हैं, सबसे बड़े दुश्मन भी आप अपनी जात के हैं। अगर इस बात पर गौर करें तो ये बात बड़ी रोजे रोशन की तरह आया है कि हम जो भी परेशानियां अपने लिए पैदा करती हैं वो हमारे दिमाग के भेजे में वकूअ पजीर हो रही होती। हम गुस्से का शिकार होते हैं तो इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे है जैसे पानी को उबाला जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 100 पर पहुंचता है तो तब पानी उबलता है। इस तरह हम अपने थिंकिंग प्रोसेस के जरिए, हमें कोई जख्म पहुंचता है, हम उस थिंकिंग प्रोसेस को चिमट जाते हैं
اور اس کے نتیجے میں ٹمپریچر بڑھتے بڑھتے آپ کسی ریلیکس بندے کو کہیں کہ غصے کا اظہار کریں تو وہ کبھی بھی پاسبل نہیں. اس کے لیے ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اذیت دیتے جاتے ہیں اور نتیجتاً ہم لائک واٹر ابلنے لگ جاتے ہیں. یہ غصہ. حسد کیا چیز ہے؟ حسد بھی ہم دیگر لوگوں کے انعام پر ٹو مچ فوکس کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک تھنکنگ پروسیس آہستہ آہستہ ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات آپ نے زندگی میں سیکھنی ہے کہ لو یور سیلف. ایون اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے میں اللہ کو بھی پہچان لیا. جو اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتا. جو اپنی ذات کو پہچان نہیں سکتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. جو اپنی ذات کو عزت نہیں دے سکتا وہ کسی کو بھی عزت نہیں دے سکتا. جو اپنی ذات کو خوشیاں نہیں دے سکتا وہ کسی کو بھی خوشیاں نہیں دے سکتا. تو اس لیے سب سے پہلا نعرہ بلند کریں، لو یور سیلف. اپنی ذات سے پیار کریں. اور آج سوچیے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے آسان بناؤں. جس شخص سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جب اپنی ذات سے پیار کا فیصلہ کریں گے تو اس وقت وہی آپ کا پہلا خوشیوں کا دن ہوگا، کیونکہ آپ کبھی بھی اپنی ذات کو تکلیف نہ دینے کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے بیکم وٹنس، اور میں نے لفظ استعمال کیا ہے کیمرہ. اپنی سوچوں کے گواہ بن جاؤ. اپنی سوچوں کے لیے کیمرے کا رول ادا کرو. کیسے؟ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرح متوجہ کیا کہ سوچوں کو نہیں روکا جا سکتا. سوچیں بادلوں کی طرح آتی ہیں چلی جاتی، آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. آنا بھی ان کا حق ہے، جانا بھی ان کا حق ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں جفا ڈال لیں. ہم اس سوچ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ سوچ ہمارے سحری برہم پر آہستہ آہستہ گڑھا بناتی جاتی ہے اور وہی اس کا پارٹ بن جاتی. تو یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں اپنی سوچوں کو کیمرے کی طرح استعمال کریں. جس طرح کیمرہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں تصویریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جیسی ویسی خوبصورت بدصورت جیسی تصویریں چلتی رہتی. جب تک آپ سیو کا بٹن نہیں دباتے کیمرہ کسی چیز کو محفوظ نہیں کرتا. اس طرح اپنے دماغ میں بھی سیو پر کلک نہ کریں. یہ جو انتقام ہے، یہ جو کینہ ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ چند سیکنڈ یا چند منٹس کے لیے پیدا ہونا فطری عمل ہے. ہارمونل ری ایکشن ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ناپسندیدہ چیز پر غصہ آ جانا یہ نیچرل عمل ہے. لیکن اس کو سیو کا بٹن دبا کر محفوظ کر کے سالوں پر محیط کرنا یہ ہمارے بس میں. لہذا ہمارا سیو کا بٹن ہمیشہ آن ہونا چاہیے. سم ٹائم غلطی سے بھی سیو ہو جاتا ہے، یا ایک ٹائم میں وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے لیکن دوسرے لمحے وہ ہمارے لیے وہ سوچ وہ فکر فائدہ مند نہیں رہتی، تو آپ کے پاس ڈیلیٹ کا آپشن بھی ہونا چاہیے. ایڈٹ، اگر اس کو کانٹ تراش کے بعد ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آپ ایڈٹ بھی کر سکیں. اور اسکیپ کا بٹن بھی ہونا چاہیے کہ اس منظر کو آپ اسکیپ کر دیں. تو زندگی میں یاد رکھیں کہ اپنی سوچوں کے وٹنس بن جاؤ. اپنے آپ کو ان اچھی سوچوں کو چن لو، نیگیٹو سوچوں کو جانے دیں. آتی رہیں جاتی رہیں بادلوں کی طرح، ٹھیک ہے نا. ان کو کبھی بھی سیو نہ کریں. ان کی وقتی بے شک تکلیف ہوتی ہے، اس کو سہ لیں، لیکن اس کو لانگ ٹرم کے لیے سیو کے بٹن کے انڈر نہیں ہونا چاہیے. چوتھا، فائنڈ اے ڈسٹریکشن. زندگی میں اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں اور اوور تھنکنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے کوئی شغل پالیں. ڈسٹریکٹ کرنا، اصل راستے سے ہٹائیں. اچھا یاد رکھیں سوچیں ایک چین کی صورت میں چلتی ہیں. اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اسٹریم آف کانشسنس. یہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، جس طرح ریل کے ڈبے ہوتے ہیں، ایک سوچ دوسری سے جڑی ہوتی ہے، دوسری تیسری سے. تو اس کو کاٹیں. سوچوں کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ کوئی شغل پال لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو، کوئی ہابی اختیار کر لیں، سرمنیز میں جایا کریں، مووی دیکھا کریں، میوزک سنا کریں. اپنی زندگی میں رنگینی لائیں، ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ سیریسنس میں اگلے دن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے ایک بات پڑھ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی،
لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے یہ سنت ہمیں آج تک نہیں بتائی کہ رسالت موعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی. ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رکھ سکتے. ہم وہ ایکٹیویٹی، اچھا خوشیوں کے لیے بہت بڑا، خوشیاں والیوم کے حوالے سے بڑی نہیں ہوتی، اپروچ کے حوالے سے بڑی ہوتی ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں تو جلدی میں، ہم نہاتے ہیں تو جلدی میں. یہ ایون کھانے کے عمل کو بھی آپ ایک اچھی ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں، کیونکہ لذت گلے تک ہے، گلے سے آگے کوئی لذت نہیں. آپ اس کھانے کو چبا کر کھائیں، صحت کے لیے بھی فائدہ مند. آپ کو ٹیسٹ برڈ صرف زبان پر ہے، آگے کہیں ٹیسٹ برڈ نہیں ہے، ذائقہ آپ کو آگے نہیں آنا، اس کا ذائقہ لیں. گرمی میں دیکھا گیا ہے کہ گرمی میں کوشش کریں کہ آپ ٹھنڈے پانی میں اس کو انجوائے کریں. تو فائنڈ اے ڈسٹریکشن، بری سوچوں سے، سوچوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ کوئی شغل پالیں، کوئی ایسی ڈسٹریکشن ہابی بنائیں، ریڈنگ اے بک کریں. اچھا نیکسٹ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کو قدیم زمانے میں میڈیکیشن کہا جاتا تھا، یہ دماغ کی میڈیسن تھی. میڈیکیشن کیا ہے؟ اس کے کئی میتھڈ ہیں، میں مختصراً صرف آپ روزانہ ایک عادت بنا لیں کہ میں نے 5 منٹس بیٹھ کر میڈیٹیشن کرنی ہے. آپ آرام سے کسی محفوظ کونے میں بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے سانس پر غور کریں. آتے ہوئے سانس، گہرا سانس لیں اور آتے ہوئے سانس اور جاتے ہوئے سانس پر توجہ کریں اور اپنا سارا فوکس اس پر بڑھا لیں. یقیناً اس کے حیران کن نتائج ہوں گے اور آپ کی ساری اینگزائٹی، ڈپریشن، جو آپ کے اندر ایک کلیمر سا، ایک اندر ایک ہجوم سا بنا ہوا ہے سوچوں کا، وہ سارا سلسلہ ٹوٹ کر آپ پیس آف مائنڈ اور سکون کی لذت سے آشنا ہو جائیں گے. میڈیٹیشن اس وقت دنیا میں سب سے مؤثر ٹریٹمنٹ ہے اپنے دماغ کا، تو کوشش کریں. اچھا نیکسٹ ہے لک ایٹ دا بگر پکچر. اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل پر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں تو لوگ بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا ہیں، ایسی امراض میں مبتلا ہیں کہ آپ اس کی تکلیف کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کو زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل نے پریشان کر رکھا. یہ زندگی بہت بڑی آزمائش ہے. یہ زندگی، آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ صحت مند اٹھے، اچھا کھانا ہضم ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں جائیں، جیلوں میں جائیں، تکلیف گاہوں میں جائیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے مسئلے تو بالکل کوئی نہیں. اچھا نیکسٹ ہے ٹیک اینڈ ڈو ایکشن مائنڈفلی. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن کے شکار میجارٹی مریض پیسو ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، نائل ہوتے ہیں، صرف سوچتے رہتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنی سوچوں کو عمل کا رنگ دیں. کہا جاتا ہے کہ سوچتا ہر کوئی اچھا ہے لیکن عمل کوئی کوئی کرتا ہے. یوں ہی آپ کو گڈ آئیڈیا ہے، گڈ تھاٹ ہے، کوشش کریں کہ اس کو عمل کی دنیا میں لائیں اور عملی بنے. دنیا میں ڈپریشن کے مریض سارے سوچوں والے ہیں، بعمل لوگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ سے محفوظ رہتے ہیں اور کوئی بھی کام کریں اس کو پورے فوکس کے ساتھ کریں. آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے کچھ طالب علموں کو دیکھا وہ 4 گھنٹے پڑھتے ہیں لیکن آؤٹ پٹ زیرو ہے، ریزلٹ زیرو ہے، نتھنگ. جو بھی کام کریں پوری توجہ کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں اس وقت اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، یکدم دھڑام ہوتا ہے. اس لیے کوئی کام کرے، پہلی بات ہے کہ ڈیسائیڈ کریں کام آپ کی پسند کا، اور پسند کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اس کو فوکس کریں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں. یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. بابا بلے شاہ نے زندگی کا جو فلسفہ پیش کیا وہ یہی تھا. بابا بلے شاہ نے قرآن کی اس آیت سے متاثر ہوئے کہ زندگی تو کھیل تماشا ہے. زندگی کو انہوں نے پوری زندگی کو سیلیبریٹ کیا اور ناچتے ہوئے گزاری.
اسی طرح کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو سیلیبریٹ کریں، اور خدا جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی دھرتی پر خوش ہوتے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ مایوسی کو کفر قرار دیا گیا۔ اپنی زندگی کو حسین بنائیں، اپنی ذات پر غلبہ حاصل کریں۔ آخری بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کیا ہے؟ حکمران۔ یہ حکمران کس کا حکمران ہے؟ بعض لوگوں کے پاس ظاہری تو کوئی زمین نہیں ہوتی، رینٹ کے مکانوں میں رہتے ہیں، وہ اس کا اپنی باڈی ہے، اپنا دماغ ہے، اپنی سوچوں پر حکومت کرنا سیکھے، اپنی ذات پر حکومت کرنا سیکھے۔ اور جو بندہ اپنی ذات پر حکومت نہیں کرتا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا، سکندر اعظم اس کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، سکندر اعظم نے اس فقیر کو کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن آپ میرے نوکروں کے نوکر ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ فقیر ہیں، میں بادشاہ۔ کہا سوچیں میری نوکر ہیں، خواہشات میری نوکر ہیں، اور آپ خواہشات کے نوکر ہیں، لہذا ہوئے نا نوکروں کے نوکر۔ اپنے آپ پر حکومت کرنا سیکھیں۔ جس نے اپنی باڈی کو مسخر کر لے اس کو زمانہ ابو تراب کہتا ہے۔ مولا علی کو یہ لقب اس وقت ملا جب انہوں نے اپنی باڈی پر اس حد تک گرفت کر لی کہ ایک جنگ کے دوران ایک مخالف حریف کو انہوں نے پچھاڑا، انہوں نے آپ کا چہرہ اقدس پر تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا علی کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اپنے غصے کی وجہ سے لڑوں گا۔ تو اس وقت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کا لقب دیا کہ آپ نے اپنے بدن خاکی پر کنٹرول حاصل کر لیا، غلبہ حاصل کر لیا۔ خدا را اپنی ذات پر غلبہ حاصل کرے۔ ایکسٹرنل کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی ہمیشہ خیالات سے ہوتی ہے، حالات سے نہیں۔ یہ بہت بڑا مؤثر ٹول ہے، اس کو پازیٹیولی استعمال کریں۔ تھینکس